अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो गए और उसके बाद उन्होंने बहुत मुख्तसर सी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कारकुन जो हैं हौसला ना हारें, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। उन्होंने कहा, जो पैगाम दिया वर्कर्स को, उन्होंने कहा कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। और उन्होंने कहा कि कल चेयरमैन पीटीआई से मिलूंगा। अपनी सियासी, जो उन्होंने कहा कि मैं जितना अरसा जेल में रहा, तन्हाई में मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा, बहुत मौका मिला बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करने के लिए। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जो मेरा सियासी सूरत हाल पर जो तज्जिया है वो मैं चेयरमैन पीटीआई के सामने रखूँगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो मामला हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मैं उसके बाद तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो अभी तक तो उन्होंने और इसके बाद कोई सवाल नहीं लिया और वो रुखसत हो गए। उन्होंने बताई बहुत सारी बातें कि जो उनके साथ हुआ, जिस तरह वो कराची से आ रहे थे 9 मई को, और जो भी हालात हुए वो यकीनन उन्होंने बताए। लेकिन बेसिक जो उन्होंने आज मैसेज दिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, वो यही था कि आज भी इंसाफ का झंडा उनके हाथ में है। और ये इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स के हवाले से जो है वो केस था और उसके ऊपर बड़ी दिलचस्प किस्म के कमेंट्स भी आए। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम और संगीन सवालात उठा दिए ऑडियो लीक्स के हवाले से। और उन्होंने कहा कि जब तफसीलात ही नहीं है आपके पास कि ये ऑडियोज़ दुरुस्त हैं तो ये इस पर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो कैसे कर दी। और नाज़रीन, आपको याद होगा इससे पहले ऑडियो लीक्स का मामला, मरीम नवाज साहिबा की एक बहुत मशहूर ऑडियो लीक हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड क्यों हुई। तो जब उन्होंने ये सवाल उठा दिया तो आज क्या इसके इन चीज़ों के ऊपर इतनी अहमियत देनी चाहिए कि जब कहा यह जाता है कि ये एक बहुत ही एक तवील प्रोसेस है ऑडियोज़ के हवाले से, और कि जी किसने करवाई, क्यों करवाई, करने वाला कौन था, और मोटिव क्या था, फिर फोरेंसिक के वाकई उनकी है, एडिटेड तो नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस पर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हो रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो भी अभी एक्टिव है। परवेज़ खटक समेत दीगर को शामिल करने के लिए राब्ते कर रहे हैं। पार्टी का जो नाम उन्होंने रखना है उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है। और इस सारी सूरत हाल को भी देखेंगे कि अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बन रही है। और दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में सर्द जंग शुरू हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि ये एक समझ लें कि इलेक्शन का माहौल बन रहा है, जिसकी वजह से अब कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो हमारे सामने बड़े ज़बरदस्त और बयानात आ रहे हैं। इस पर भी जो है वो बात करेंगे। और नाज़रीन, आज नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ, कौमी इक्तसादी काउंसिल का, और उसमें उसके बाद फिर जो अहम चीज़ें सामने आई हैं, एक तो ये कि आइंदा माली साल यानी कि 2023 और 2024 का जो माली साल है उसके लिए शरह नमू का हदफ जो है वो 3.5 तजवीज़ किया गया है। बजट का हुजम जो है वो तकरीबन जो है वो 6,000 अरब रुपए मतवक्को है और 14,600 अरब रुपए जो है वो बजट का साइज होगा। और इसमें कहा यह जा रहा है कि 1250 अरब की सब्सिडीज भी दी जा सकती हैं। सबसे अहम जो चीज़ आज नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में
فیصلہ ہوا اور وہ یہ تھا کہ جی توانائی جس پہ آپ کا بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، آپ کو الیکٹریسٹی اور آپ امپورٹڈ فیول پہ بناتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے سرکولر ڈیٹ بھی ایک سب سے بڑا ایشو ہے اور وہ بھی انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آج نیشنل اکنامک کونسل میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 جولائی سے ملک بھر میں دکانیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی۔ ناظرین، یہ فیصلے بہت دفعہ پہلے بھی کیے جا چکے، لیکن پھر تاجر برادری ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 14 جون کو شیڈیول کیا گیا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ شاید پاکستان کے حوالے سے ایجنڈا میں چیزیں شامل نہیں کی گئیں۔ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ امید ہے، توقع ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملے بہتر ہو جائیں گے، لیکن اگر نہ ہوئے تو ہمیں کمر باندھ لینی چاہیے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ ٹائٹننگ کی طرف ہم جائیں گے، ہم اپنی کمر باندھ لیں گے اور کوئی اتنے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ناظرین، انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو اپنے مہمانوں کا بھی تعارف کروائیں گے اور اس پر گفتگو بھی ہوگی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہوں گے سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب، سابق چیف منسٹر پنجاب اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اقتصادی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اکانومسٹ ہوں گے۔ سردار دوست محمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت کا۔ سردار صاحب، ایک چیز پہلے اگر اجازت دیں تو آج سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کو آڈیوز درست نہیں لگ رہی تھیں یا اس میں کچھ خرابیاں تھیں تو وزراء نے اس پر پریس کانفرنسز کیسے کر دیں اور دوسرا مجھے تھوڑا سا یاد آتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جب آڈیوز آئی تھیں تو انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ ہوتے کون ہیں جو آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں ایک پرائیویٹ پرسنز کی کنورسیشن۔ پھر بلاول بھٹو صاحب نے بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دی تھی جب آنریبل ججز کے حوالے سے کوئی آڈیوز آئی تھی۔ تو ایک مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملات کیسے ختم ہوں گے؟ یو آر اے سیزنڈ پولیٹیشین اور سیاست دانوں کو ان چیزوں سے تو بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے آڈیوز ویڈیوز کا تو پھر تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ ویری مچ ضمیر صاحب، یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آپ کی آخری بات سے میں شروع کرتا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو جو ایک سول رائٹ ہوتا ہے ایک ہر شخص کا، اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے اسی حوالے سے ایک ایشو کریٹ ہوا تھا، جو کہ وہ اپنی غالباً بیگم کے ساتھ کہیں جا کے ٹھہرے تھے اور اس حوالے سے ان کی ویڈیوز یا کوئی آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئی تھی۔ آئی مین دس از ریڈیکولس۔ اس سے زیادہ زیادتی کسی عام انسان کے ساتھ، چاہے وہ خاص ہو چاہے وہ عام ہو، اس کی پرائیویسی کو ایویٹ کرنا، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 4 ساڑھے 4 5 سال میں یہ ہوا ہے، یہ چیزیں پروان چڑھی ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن سردار صاحب بڑے سیزن پولیٹیشینز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نیشنل اسمبلی کے فلور سے اس کو پش کیا گیا ہے کہ یہ کیس چلنا چاہیے، سننا چاہیے، اور اسی کیس کی وجہ سے ججز کے درمیان ڈیویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو صورتحال، اور پھر ایک بڑا سٹرینج سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ کی طرف سے کہ جناب ہم نے جو سپریم کورٹ کے باہر جو دھرنا دیا یا جو احتجاج کیا اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ صحیح فیصلے دینا شروع ہوگی، یعنی کہ یہ اب نارم بن جائے گی سیاسی جماعتوں کے کہ جناب جب ان کے حق میں فیصلے نہیں آ رہے ہوں گے تو وہ پھر سپریم کورٹ پہ۔ پی ایم ایل این کی تو روایت رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ 97 میں جس طرح انہوں نے اٹیک کیا تھا سپریم کورٹ پر، بٹ آئی نو پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں کی کبھی بھی حامی نہیں رہی ہے۔ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جو ڈیموکریٹک نارم ہے اس کے مطابق ہی معاملات کو لے کے آگے چلیں، بٹ یہ انفارچونیٹلی پاکستان کی اگر آپ ریسنٹ ہسٹری دیکھیں، زیادہ پیچھے نہ جائیں بھی، تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جو چیز حکومت کے خلاف گئی تو حکومت احتجاج کر رہی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ باہر نکل کے۔ یہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ احتجاج پہ نکل آتی تھی۔ تو یہ پریکٹسز تو آپ کو ہمیں پاکستان میں انفارچونیٹلی پچھلے چند سالوں میں ہوتے نظر آئی ہیں۔
صحیح. اینڈ اٹ از مور انفارچونیٹ میں کہوں گا, فردر انفارچونیٹ کہ آپ کے جو عدلیہ کے کا جو یوں سمجھیں ایک رویہ ہے یا ان کا جو ایک کانڈکٹ ہے یا بیہیویئر ہے, وہ انہی کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے. True. یعنی یہ کوئی ہم اور آپ کوئی اسٹون ایجز میں تو نہیں ہے نا, جہاں پہ شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو پتہ نہ لگ سکے کہ جی آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. آج تو کوہاٹ میں اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ راجن پور میں اسی لمحے دیکھ رہے ہوتے ہیں. Exactly. کراچی میں جو کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو خنجراب اسی وقت لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور. انفارچونیٹلی یہ ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان میں مس یوز ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی مس یوز ہو رہی ہے. میرے مخالف کے خلاف ہو تو ٹھیک ہے, اگر میرے خلاف یوز ہو تو پھر اس کے اوپر مجھے تکلیف ہو. اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا. اٹ شوڈ بی ساروں کے لیے جو ہے وہ برابری ہونی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز سردار صاحب, if you allow me, it's کہ جو رسپیکٹ ہے اور انڈیویجول کی پرسنل اسپیس ہے, پھر ہیومن رائٹس ہیں, یقیناً بہت سارے معاملات ہیں. ذرا تھوڑا سا چلتے ہیں سیاست کی طرف سے. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے ورکرز کو پیغام دیا. پہلے تو انہوں نے کہا حوصلہ رکھیں کہ مشکل وقت ہے, گزر جائے گا. آج بھی انصاف کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے. ڈو یو تھنک, آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کا جھنڈا وہ کیری کریں گے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کل چیئرمین پی ٹی آئی سے ملوں گا, اور جو انہوں نے 1 مہینے میں قید تنہائی گزاری اس میں انہوں نے بہت شور بچار کیا, تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس سارے جو جتنے عرصے میں جو میں تنہا رہا, اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ واقعی تنہا رہے ہیں کہ نہیں رہے, کیونکہ بہت سارے لوگ تو ملتے رہے ہیں, اور شاید اسی بیس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی تجزیہ میں نے ڈیولپ کیا ہے جو کہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے رکھوں گا, اور اس کے بعد تفصیلی گفتگو کریں گے. اب اسی تناظر میں, کیونکہ شاہ محمود قریشی آلسو کمز فرام ساؤتھ پنجاب, اور ساؤتھ پنجاب کے جہانگیر خان ترین ہیں اور وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں, اور انہوں نے اور پھر ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت ساری پارٹیز ان کو بھی اپروچ کر رہی ہیں, کیونکہ بہت ایک گڈ نمبر الیکٹیبلز کا ان کے پاس ہے. تو یہ جو ساری اس وقت صورتحال بن رہی ہے, جس طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین گروپ کا پرویز خٹک سمیت دیگر کو شامل کرنے کے لیے بھی رابطے کر رہے ہیں, تو سوال یہ بنتا ہے کہ پی ایم ایل این ابھی کافی پیچھے چلی گئی پنجاب کے اندر, اوورال پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں. تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی ان روڈز بنا رہی ہے. جس طرح آصف علی زرداری صاحب لاہور میں جا کے بیٹھ گئے, بلکہ انہوں نے تو اب یہ سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے کہ جو جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ورکرز کو بہت دور پڑتا ہے, تو وہ شہر کے اندر, لاہور کے اندر, یعنی کہ تخت لاہور پر آ کر بیٹھیں گے. تو اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں, سٹارٹنگ فرام شاہ محمود قریشی. Can you kindly briefly repeat your question, because بیچ میں شاید کوئی disturbance تھی, I couldn't understand what you said. اچھا, میرا جی بالکل بریفلی یہ کہ ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں, انہوں نے ورکرز کو حوصلہ دیا ہے. پھر یہ کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملوں گا, پھر تفصیلی بات کروں گا. کچھ سیاسی انہوں نے اپنا تجزیہ تیار کیا ہے قید تنہائی میں رہ کے, تو وہ اس پر وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر سکیں گے یا -1 فارمولا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جو جہانگیر خان ترین صاحب بڑے ایکٹیو ہیں. جی, شاہ محمود صاحب میں کیپیبلٹی اور کیپیسٹی تو ہے جی, اور ان کی یقیناً خواہش بھی ہوگی کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں یا منظر عام سے ہٹ جائیں. منظر عام سے مراد میری خدا معاف کرے کوئی اور نہیں ہے, یعنی سیاسی منظر عام سے اگر وہ ہٹ جائیں تو بطور متبادل لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی جگہ جو ہے وہ لیں. یقیناً ان کی خواہش بھی ہوگی, اور شاید ان کی جو بچ گئی ہے پارٹی شاید اس کی ضرورت بھی ہوگی. اور جہانگیر خان صاحب جو ہیں ان کا بھی میں سمجھتا ہوں جمہوری حق ہے کہ وہ اپنی کوشش کریں, اور اس حق سے ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جہاں تک آپ کا جو پہلے آپ سوال کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے کہ زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, تو ان کا لاہور اور پنجاب تو آنا جانا گائے بگائے ہوتا ہے. ظاہری بات ہے نیشنل سطح کے اوپر اس طرح کے قد کاٹ کے لیڈر کا جو ہے مصروفیت زیادہ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ اس طرح کے حالات میں جن حالات سے پاکستان آج گزر رہا ہے. یعنی آپ اکنامک چیلنجز بھی فیس کر رہے ہیں, آپ سوشل چیلنجز بھی فیس کر رہے ہیں,
آپ دہشت گردی بھی فیس کر رہے ہیں. آپ مقصد ہے یہ اندرونی طور پہ جو ایک سیاسی یوں سمجھیں کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان کے ماحول کو ڈسٹرپٹ کرنے کا اور سکون کو اور پاکستان کی سالمیت کو خدا معاف کرے ڈسٹرپٹ کرنے کا, یہ سارے چیلنجز فیس کر رہے ہیں نا جی. صحیح. اس تمام کے باوجود وہ پنجاب آئے ہیں اور پنجاب میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت مضبوط بیس ہے. ایگزیکٹلی پر صرف یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جی ایک کوشش کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چند الیکٹیبلز کو جو ہے وہ جبر سے کہیں, زور سے کہیں, جس طرح سے بھی کہیں پیپلز پارٹی سے دور کر دیا گیا تھا اور کسی اور جماعت میں ان کو شامل کروا دیا گیا تھا. ان سمیت بہت سارے ایسے الیکٹیبلز ہیں الحمدللہ آج پنجاب کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا آئندہ کا جو پولیٹیکل سفر ہے وہ جوڑ کے اور چلنا چاہتے ہیں. لیکن سردار صاحب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب بھی تو وہ ایک بڑا چنک سمیٹ رہے ہیں نا, وہ بھی لگے ہوئے ہیں الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ لانے کے لیے. خاص طور پہ آپ نے کہا جیسے کہ بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جن کو 2018 میں زبردستی یا جیسے بھی ہے پی ٹی آئی کی طرف لے کر جایا گیا اور اس کے بعد اب وہ واپس پیپلز پارٹی میں آنا چاہیں گے یا جہانگیر خان ترین, کیونکہ وہ بھی بڑے ہیوی ویٹ لوگ ان کے طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہیں؟ پہلے سے میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا کیونکہ ان کا جو باقاعدہ لائے عمل ہے وہ تو ترتیب ہونا ابھی باقی ہے. ابھی تو ان کی ملاقاتیں سننے میں آ رہا ہے کہ چند لوگوں کے ساتھ چل رہی ہیں, چند الیکٹیبلز کے ساتھ چل رہی ہیں. But you see, as a political party, he does not have a political party. He has yet to form a political party. And اس political party کا بیس کیا ہوگا, اس کے ورکرز کیا ہوں گے, کیا لوگ جنرل پبلک جو ہے اس political party یا اس کے جو electables ہیں ان کو accept کریں گے یا نہیں کریں گے, this is yet to be seen. صحیح. پاکستان پیپلز پارٹی is a reality. آپ اسے deny نہیں کر سکتے. صحیح. And it has been a reality in Pakistan for the past 60 years. بالکل. سردار صاحب ایک چیز کلیئر ہے, there's a huge difference. آپ کو میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. I understand سردار I wish him all the best in his endeavors. Exactly. وہ جس حد تک کامیاب ہوں اللہ کرے, اگر ان کے نصیب میں ہوگا تو وہ ہوں. صحیح. لیکن آپ کو سمجھنے کی اور آپ کے ذریعے لوگوں کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اب یہ 5 سال کے دھکے کھا کے جو لوگ پی ٹی آئی میں رہے, جن کی نہ عزت رہی, نہ جن کے کام ہوئے, نہ وہ ڈیلیور کر سکے اپنے حلقوں کے اندر, یہاں پنجاب میں خاص طور پہ جو تباہی لگی رہی پچھلے 4.5 سالوں میں, ڈیلیوری تو نہیں ہوئی نا گورنمنٹ کی طرف سے. I understand اور لوگ یقیناً دیکھیں گے بھی, بٹ اگین کمنگ بیک ٹو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی الائنس میں ہے, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کم از کم پنجاب کے حوالے سے, میں اگلے روز سن رہا تھا چودھری منظور صاحب بڑے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, ہی واز کرٹیسائزنگ مریم نواز صاحبہ کہ جناب محترمہ بے نظیر بھٹو بننے کے لیے ایک تپسیا ہے, ایک ہسٹری ہے. تو یہ جو آنے والے دنوں میں ہے, کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی یا پھر مطلب ٹوٹلی پارٹنگ ویز ایٹ دا الیکشن ٹائم؟ اجازت دیں, جو آپ نے چودھری منظور صاحب کی سٹیٹمنٹ کوٹ کی, جی کیا اس سٹیٹمنٹ کو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ محترمہ کے قد کاٹ پہ پہنچنے کے لیے بڑی تپسیا کاٹنی پڑتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل جی, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. وہ اپنی کوشش کر رہی ہیں, وہ اپنی کوشش کر رہی ہیں, ان کا پورا حق بنتا ہے کوشش کرنے کا, وہ کوشش ضرور کریں. صحیح. لیکن اس کوشش کے ساتھ آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ان کی جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار ہے. They are sitting in the driving seat of the government. صحیح. ان کو تو اب ڈیلیور کرنا چاہیے. یہ تو نہیں دیکھیں نا, یہ تو میں خود ان کے جلسوں میں کئی دفعہ اسٹیٹمنٹ سن چکا ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی میں گورنمنٹ کے ان فیصلوں کو جو ہے کانٹرڈکٹ کرتی ہوں, نہیں مانتی. صحیح. آپ اس پارٹی کا حصہ ہیں, آپ اس پارٹی کے لیڈر کی صاحبزادی ہیں, یو آر دا کوآرڈینیٹر اینڈ کنوینر آف دیٹ پارٹی ناؤ. ایگزیکٹلی. لیکن جو کچھ پچھلے 13-14 مہینے میں ہوا ہے اس کی تھوڑا سا برڈن پاکستان پیپلز پارٹی کے کندھوں پر بھی آتا ہے, بیکاز کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ, فیڈرل کیبنٹ میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہاؤ مینی پی ایم ایل این گائز, ہیوی ویٹس, وہ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملاقات رہی ڈیلی بیسس پہ, پچھلے کئی دنوں سے ہماری میٹنگز اور ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, اور کل بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ آئی ہیو ٹو گو فار دا بجٹ سیشن, اور وہاں پہ میں نے جا کے ان کو بہت ساری چیزیں بتانی اور سمجھانی ہیں
جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے کرنا ناگزیر ہیں، کرنا ضروری ہیں. صحیح. تو میں نے اس پہ آگے سے کہا کہ جی آپ میں سمجھانے کی ادا ہے، ان میں سمجھنے کا ظرف ہے. اچھا فرق ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سمجھانے کی ادا ہے، ان میں سمجھنے کا ظرف ہے. صحیح صحیح وہ سمجھے نا. تو کتنا کانفیڈنس ہے؟ آف کورس دیر واز ون ٹائم کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا توتی بولتا رہا اور فیصل آباد بڑا اسٹرانگ گڑھ ہوتا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایک مفاہمت کی سیاست زرداری صاحب نے 2008 میں شروع کی اور کہتے یہی تھی کہ خیر ہے میں کچھ دنوں میں واپس پاکستان پیپلز پارٹی کو دلواؤں گا پنجاب بھی. لیکن وہ پھر ہم نے دیکھا کہ 2013 میں لوز ہوا، پھر 2018 میں بھی لوز ہوا. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ کانفیڈنٹ یو آر؟ اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ کہیں آگے جا کے ایڈجسٹمنٹس؟ دیکھیں جی، اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور بڑی ہے جی. انسان کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو آج کی تاریخ اور آج کا لمحہ یہ یاد کر لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرکز میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی جب بھی الیکشنز ہوں گے. صحیح. اور صوبے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں ہوگی. بغیر حکومت نہیں ہوگی، لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے آپ لوگ؟ یہ وقت دیکھیں گے، وقت بتائے گا. صحیح. تو آپ کا یو آر کانفیڈنٹ کہ جو پنجاب صوبے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت ہوگی اور فیڈرل میں بھی مطلب فیڈرل میں یو آر کانفیڈنٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہوگی؟ ڈو یو سی چودھری پرویز الہی اینڈ چودھری شجاعت گیٹنگ بیک ٹوگیدر کوئکلی ان 30 seconds? Never have parted in the first place. چودھری صاحب نے، میں سمجھتا ہوں، نہ صرف اپنی سیاست کے ساتھ زیادتی کی بلکہ اپنے گھرانے کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوا کہ ایک لانگ سٹینڈنگ تھی دونوں کزنز کی اور اسی میں ان کی اسٹرینتھ تھی جس کو انہوں نے کمزور کیا. So they will be joining back? I don't think so جی. I don't see this happening soon. اوکے. بہت بہت شکریہ سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب. آپ سے دوبارہ بلا انٹریکشن کریں گے. ابھی تک کے لیے ناظرین دوست محمد کھوسا صاحب کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں. بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے شاہد حسن صدیقی صاحب، اکانومسٹ، اور ملک کی اقتصادی صورتحال، IMF کے معاملات اور آج نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ آیا ہے اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شاہد حسن صدیقی صاحب ایک جانا پہچانا نام، ماہر معاشیات، بہت بڑے اکانومسٹ ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں ملک کی معاشی صورتحال پر. بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. صدیقی صاحب، IMF آئے نہ آئے، ہم کہاں کھڑے رہیں گے؟ ہم انشاءاللہ تعالی 9 جون کو اپنا بجٹ پیش کر دیں گے، اور وفاقی بجٹ. اور اس وفاقی بجٹ میں اگلے مالی سال میں جو جولائی سے شروع ہو رہا ہے، IMF سے جو رقوم ہمیں ملنے کی توقع ہے، اس قرضے کی درخواست پر جو ابھی ہم نے پیش نہیں کی ہے مگر وہ ہم کریں گے اگلے مالی سال میں، اس کے رقوم کی وسیل کے تخمینے شامل اس میں کریں گے. اس کے علاوہ عالمی بینک سے بھی ہمیں پیسہ ملنا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ملنا ہے، اور جگہ بھی ملنا ہے. تو وہ تخمینے ہم شامل کر دیں گے. جس طرح سے ٹیکسوں کی وصولی کے تخمینے ہوتے ہیں ایسے یہ تخمینہ بھی ہوگا. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں ایک قسط مل جائے 30 جون سے پہلے، باقی قسطیں ہم ان کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اور پھر اگلے سال 3 سال کے لیے نئے قرضے کی درخواست دیں جس کی معاشی شرائط بھی ہوں گی اور شاید امریکہ کی سیاسی شرائط بھی ہوں گی. یہ ایک پریشانی کی بات ہوگی. سر ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے 3.5 GDP کا 2023-24 کے مالی سال کے لیے، اچیویبل؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ جو 5 سال گزرے ہیں اس میں اوسط شرح نمو ہماری رہی ہے 2.2% سالانہ، جو پاکستان کی تاریخ کی بدترین ہے. اس سال شاید یہ میرے خیال سے -2 رہے گی. خطے کے ملکوں کے مقابلے میں جو ہے یہ جو 6% انہوں نے ترقی کی ہے. اب یہ بیس ایفیکٹ کیونکہ ہمارا مائنس میں ہے، اس کا ایک ایڈوانٹیج ملے گا، تو 3-3.5% جو ہے گروتھ ریٹ حاصل ہو سکتی ہے. مگر اصل مسئلہ یہ ہے نہیں، کیونکہ 5% سے کم جب اگر گروتھ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غربت بڑھی. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، بے روزگاری بڑھی، مہنگائی یقیناً بڑھے گی، قرضوں کا بوجھ بھی بڑھے گا، روپے کی قدر بھی گرے گی. سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا یہ اگر اچیو ہو بھی جائے کس کاسٹ پر ہوگا، عوام کو کیا قیمت چکانی پڑے گی، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جو کیا خطرات ہوں گے اس میں، وہ تمام چیزیں بھی ساتھ میں میرے خیال سے دیکھنا پڑے گی.
سر عام آدمی کی لینگویج میں بجٹ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آج ہی خبریں چھپی ہوئی تھیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پروڈکشن نیچے ہو رہی ہے، اوپیک نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، سعودی عرب نے ڈیسائیڈ کیا اب اوپیک وڈ فالو. اس کا کیا امپیکٹ بنے گا؟ کیونکہ بیلنس آف جو پیمنٹس ہے، اور اگر آپ کی جو امپورٹ ہے وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے اسپیشلی آن آئل سیکٹر. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ایکسپورٹ تو پتہ نہیں کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میں آپ کو ایک فگر دے دیتا ہوں، اس پہ آپ خود غور فرما لیں. 2014 میں پاکستان کی برآمدات تھیں 25 ارب ڈالر. صحیح. اب 2023 میں یعنی 9 سال کے بعد ہو گئی ہیں 27 ارب ڈالر، یعنی 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. اس دوران میں جب 25 ارب ڈالر تھیں تو روپے کی قدر $1 98 روپیز کا تھا. اب الحمدللہ 285 کا ہے. کتنا بڑا امپیکٹ ہے. ابھی ہمیں بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ پچھلے 3 برسوں میں برآمد کنندگان نے 1500 ارب روپے کا منافع کمایا. یعنی اس مدت میں کئی ہزار ارب روپے کے انہوں نے حکومت سے برات لے لی. تو جو پاکستان ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت جو ہے اشرافیہ کی معیشت ہے. طاقتور طبقوں کو برات دی جاتی ہیں اور قومی دولت لوٹنے والوں کو برات دی جاتی ہیں، بوجھ عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے. وہی سلسلہ چلے گا. اور برآمدات میں اضافہ کرنا اس حکومت کی یا ماضی کی تمام حکومتوں کی ترجیحات کبھی رہی نہیں. امپورٹس میں اضافہ کرنا ہماری ترجیح ہے، اور ریمیٹنسز جس میں بڑا حصہ جعلی ریمیٹنسز کا ہوتا ہے اس میں اضافہ کرنا ہماری ترجیح ہے. اگر آپ سمجھیں تو میں ایک جملے میں بتا دوں یہ ہے کیا. جی $100 کی اگر جی ڈی پی ہے $100 کی، تو بھارت $21 ایکسپورٹ کرتا ہے. ہماری $100 کی ہے تو ہم $9 ایکسپورٹ کرتے ہیں، یعنی بھارت ہم سے 2.5 گنا زیادہ کرتا ہے. لیکن جب ریمیٹنسز کا آتا ہے تو $100 کی جی ڈی پی پر بھارت ریمیٹنس منگاتا ہے $3 کی، ہم منگاتے ہیں $9 کی. یعنی ریمیٹنسز جس سے مہنگائی بڑھتی ہے، ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے اور وہ پیسہ واپس چلا جاتا ہے. انکم ٹیکس 111(4) کے تحت آتا ہے. تو وہاں ہم 3 گنا ہے بھارت سے، اور برآمدات میں جہاں روزگار ملتا ہے، معیشت ترقی کرتی ہے، ہم ان سے 1/3 ہے. یعنی ہم لوگ اب جو ہے وہ پانی میں دودھ ملا رہے ہیں. جب آپ پڑھا کرتے ہوں گے تو زمانے میں ہوتا تھا کہ جی دودھ میں پانی ڈالا، اب یہ نوبت آ گئی کہ پانی میں تھوڑا دودھ ڈال دیتے ہیں. یہ اتنی زیادہ فائنینشیل کرپشن ہے کہ میں افسوس ہوتا ہے. I understand. شاہد حسن صاحب، ایک چیز ہم سنتے آئے ہیں آپ جیسے اکانومسٹ سے کہ ڈیویلویشن از آلویز انفلیشنری. تو یہ تو ابھی رک ہی نہیں رہا. ڈیویلویشن تو مطلب کہتے ہیں کچھ دنوں میں شاید رکتی ہے پھر دوبارہ چڑھ جاتی ہے. تو یہ تو ایک پریشر جو انفلیشن پہ ہے وہ تو اس کی وجہ سے بھی ہے. ادر دین آف کورس بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. محترم آپ نے بالکل صحیح بات کی، مگر اگر مجھ سے صحیح پوچھیں، جی روپے کی قدر ہم گرتی نہیں ہے، ہم گراتے ہیں. دانستہ گراتے ہیں، حکومت گراتی ہے، اسٹیٹ بینک گراتا ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ صرف اس سے مہنگائی بڑھتی ہے بہت ہلکا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو معیشت کی بیماری ہے وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، جسم کے خدا نخواستہ کسی کو کاٹ کے پھینک دیں. یہ سرجری ہے. تو ہمیں کچھ شوق ہے. یعنی میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ عمران خان کو جب جو ہے انہوں نے معاہدہ توڑا تھا 28 فروری کو، اس وقت 178 روپے کا ڈالر تھا. صحیح. آج 286 روپے کا ہے. اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، 9 مئی کو جو کچھ پاکستان میں ہوا ساری دنیا کو پتا ہے، لیکن اس کا ایک چیز اس پہ بات نہیں کر رہے کہ 9 مئی کے وقت اگر آپ دیکھیں کھلی منڈی میں جو ہمارا ریٹ تھا ڈالر کا وہ 286 روپے تھا. صحیح. یہ کل جو ہے وہ 308 310 پر آ گیا تھا. آج اس کو آرٹیفیشلی ہم نے 303 پر ڈالا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 9 مئی کے واقعات سے ہم نے 12 13 14 روپے تو فی ڈالر یہی کم کر دی. تو بھائی جس ملک میں 70 ارب ڈالر کی امپورٹس ہے وہاں پر اس کی روپی لاگت بڑھے گی، پھر حکومت کو کسٹم ڈیوٹی ملے گی، حکومت کو جیسے ملے گا، لیکن عوام چلے جائیں گے، معیشت چلی جائے گی اور یہ مزے کریں گے. بالکل. شاہد حسن صاحب ایک پاپولر ہے کہ جی کیونکہ ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں تو امپورٹ کنٹریکشن کی طرف جانا چاہیے. لگژری آئٹمز بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، مطلب امپورٹ آپ نے لیکن آپ اس کے باوجود جو ہے ہمیں اس کچھ نظر نہیں آئی بہتری. بات دراصل یہ ہے کہ عالمی قانون کے تحت آپ امپورٹس کو ریسٹرکشن لگا نہیں سکتے. نمبر 1، اگر آپ واقعی کم کرنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے تو یہ کر سکتے ہیں کہ جی اس آئٹم پہ ہم 300% جو ہے ریگولیٹری ڈیوٹی لیں گے. ہم اس پہ ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں.
یعنی اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 کا جو سال تھا, آخری سال پچھلی حکومت کا, ایک کمال ہوا کہ $80 ارب کی امپورٹس کی گئی اس سال. $80 ارب. کیا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ 21 سے 22 میں امپورٹس میں ایک سال میں $24 ارب کا اضافہ کر دیا. خوب دولت لوٹی, اس سے ریزروز گر گئے. اب آپ سوچیں کہ اگر وہ $24 ارب کا اضافہ نہیں کرتے, 21 میں بھی آپ کی گروتھ 6% ہی تو تھا ہی نا. تو 24 ارب کا دھچکا پہنچایا دانستہ. اب یہ اس کی قیمت آپ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے اس سال, ہم نے میرے خیال سے 11 مہینے میں $21 ارب کی امپورٹس کم کر دی. ہماری گروتھ چلی گئی. صحیح. اچھا شاہد حسن صاحب, ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پروپوز سائز جو ہے وہ تقریباً ہے ₹14,600 بلین, اور اس میں سے تقریباً 1250 ارب روپے کی سبسڈیز متوقع ہے, یعنی کہ پروپوز ہے. اب ہم سبسڈیز دیتے رہتے ہیں, لیکن ایڈوانٹیج جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ اشرافیہ زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے سبسڈیز سے, عوام وہیں پر اسی طرح پریشان رہتی ہے. دیکھیے, یہ جو ہمارا ٹیکسوں کا نظام ہے, اگر آپ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, یہ مسلم لیگ نون کے منشور کے خلاف ہے, آئین پاکستان کی متعدد شعبوں کے خلاف ہے. یعنی الیکشن میں ہم 90 ڈیز میں تو صحیح ہے, ہونا چاہیے, لیکن سب شوق پورا پاکستان ناچ رہا ہے. اگر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ ہمارے ٹیکسیشن کے نظام میں کم سے کم 6 سے زیادہ میں وہ بتا سکتا ہوں, وہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, نہیں لگا سکتے آپ. اگر آپ اور ایک دیکھیں, میرے 24 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے, اور آئین میں 25A میں لکھا ہے کہ 5 سال سے 16 سال کا ہر بچہ اسکول جائے گا. تو آپ تو تعلیم کا بجٹ ہی نہیں رکھتے. پھر ہے کہ ٹیکسوں کا نظام منصفانہ ہوگا, ہمارے آئین میں لکھا ہے, ہر چیز عدل پر ہے, ہمارے مذہب میں عدل ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس جو لوگ دولت کما رہے ہیں وہ چوری کرتے ہیں تو کرتے رہیں, میں تو 18% GST لگاؤں گا. اور 18% GST کون دیتا ہے؟ جو فٹ پاتھ پہ پیدا ہو کے وہیں مر جاتا ہے, خیرات پہ گزارا کر رہا ہے, لیکن جب کوئی چیز خریدتا ہے وہ بھی 18% دیتا ہے. لیکن ہم نے اس کو GST کو 17 سے 18 کر دیا. کسی زمانے میں جو ہے یہ بہت چھوٹی ہوتی تھی. تو ہمارا سارا زور ہے عوام کو کچلیں, طاقتور طبقوں کو مراد دیں, قرضے لیں, امریکہ کو خوش کریں, IMF کو خوش کریں, اور اس طریقے سے اپنا اقتدار کو طول لیں. تمام تینوں پارٹیاں نہیں, فوجی حکومتوں نے بھی یہی کیا, چاروں نے یہی کیا ہے. یہ بالکل چیز واضح ہے. سر, تو پرائرٹیز کیا ہیں ہماری کہ بس ٹھیک ہے, مطلب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ملک چلتا رہے, کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہم دیکھ سکتے کہ یار نہیں ابھی مطلب کچھ کریں ملک کے لیے؟ سب سے بڑا انرجی سیکٹر اٹس اے ہیوی ٹال آن آور اکانومی, سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایک عذاب ہے, پھر لائن لاسز, اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے معذرت سے کیونکہ آج نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں ڈیسیژن کیا ہے کہ جی 1 جولائی سے جو ہے وہ 8 بجے پورے ملک کی دکانیں بند کریں گے, اور جس پر پھر وہی ہمارے جو تاجر بھائی ہیں وہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں. نہیں, تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ 1 سال سے کیا کر رہے تھے, آج آپ کو یاد آیا؟ 1 سال ہو گیا نا آپ کو. بالکل. آپ 1 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ نے کہا تھا نہیں کیا. مگر میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں نا, کیا مئی میں کیبنٹ کا سائز نہیں بڑھایا گیا؟ مئی میں بڑھایا گیا نا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو ہم نے جاری اخراجات کا وہ رکھا تھا بجٹ میں, اس سے 1500 ارب روپے زیادہ ہم نے خرچہ کیا ہے؟ تو بات یہ کہ کیا ہم سنسیئر ہیں؟ یہ جو تبارائی کا آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, مگر ہم سنسیئر ہیں کیا؟ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے. ایک اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج کی تاریخ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں قومی دولت کو جو لوٹا ہوا ہے, چوری کا پیسہ ہے, اس کو بغیر قومی خزانے میں جمع کرائے قانونی طریقے سے آپ ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں. غیر قانونی الگ ہے. 1 سال میں $15 ارب جو ہے قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر گیا تھا, ابھی سپریم کورٹ میں بتایا گیا. تو وہ 1500 ارب کو آپ روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں. آپ یہ کہ شاہد صاحب, ایک میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ذرائع کے حوالے سے پتہ لگا ہے کہ جی ٹاپ لیول پر ایک ڈیسیژن لیا جا رہا ہے کہ جو ایل گاٹن منی ہے کچھ لوگوں کے پاس, ان کو بلایا جائے کہ جی اگر IMF نہیں آتا تو بھائی جان آپ لوگ آ جائیں. تو 50-100 بندہ بھی اگر آتا ہے اور جن کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی 6 سے 7 ارب ڈالر 1-2 دن میں حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب جس کو میں نے ایک ٹرم کوائن کی کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل ریکوری آف ایل گاٹن منی.
تو یہ از دس ڈویبل؟ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ فارن ایکسچینج ریزروز کی وجہ سے مسائل ہیں، تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو لگژری امپورٹس ہیں ان کے اوپر ڈیوٹیز جو ہیں، جن میں بڑی گاڑیاں ہی زیادہ تر شامل ہیں، کہ جی ڈیوٹی جو ہے وہ ڈالرز میں لینا شروع کر دیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے۔ میں آپ سے بالکل واضح پہلی بات تو یہ غلط فہمی ہے، میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، ہمیں آئی ایم ایف سے اگلے مالی سال میں قرضہ مل جائے گا۔ اس میں کسی کو غلط فہمی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں، آئی ایم ایف نہیں چاہے گا اس کے چنگل سے نکلیں، اور ہمارے حکمران نہیں چاہیں گے، تو وہ تو ہے۔ لیکن یہ جو ملک کے ساتھ خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ آپ یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ہم ٹیکس ایمنسٹی دیتے ہیں۔ شاہد خان عباسی تھوڑے عرصے کے لیے آئے، انہوں نے ایک ٹیکس ایمنسٹی دی کہ جو لوٹا ہوا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے وہ یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، لیکن سر ایک چیز بس مجھے بتا دیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ایٹ لیسٹ جو پیسہ ہے جو لوگوں نے لوٹا ہے وہ واپس لینا تو چاہیے نا، اور لے لیں، اس میں برائی کیا ہے؟ وہ واپس کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں، واپس نہیں، واپس لینے کا تو وہ 5% پہ بھی نہیں دیں گے آپ کو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں کہ وہ پیسہ سفید کر دیں فری میں۔ سر لیکن چلیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر لیا جائے گا کہ بھائی جان نہیں، کوئی نتھنگ ڈوئنگ، یہ ہے اتنا بنتا ہے اتنا تو دو نا، کم از کم تمہارا نام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن بہت بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب، میرے پروگرام کا وقت جی گرا دیں گے اگر انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ کیا۔ یہ وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم سے تھوڑا بہت لے کے کر دیں۔ یہ ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح، جو آنسٹ ٹیکس پیئر ہے اس کو چپل سے منہ پہ مارنا ہے۔ نہیں بالکل آئی انڈرسٹینڈ جی، ویری رائٹ۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس ایمنسٹی دے کے تو اور اس کے بعد پھر وہ لوگ اسی طرح خوشحال رہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ کے وقت اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔